अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच आज खेला जाएगा रावलपिंडी में। सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान प्लेइंग 11 स्क्वाड के ऊपर। आपको पता है कि अगर बहुत से नामों की बात करें इस वक्त पाकिस्तान टीम को वापस ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर आजम कप्तान है, लेकिन जो प्लेइंग 11 है वो बड़ा एक एक्साइटमेंट इस वक्त क्रिएट कर रही है। बहुत सी बातें भी हो रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को शायद रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे जो खबर थी आजम खान की ये थी कि शायद वो न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उसको मिस करें। उनके भी रिपोर्ट्स आनी है, उनको कुछ अपना पेन भी है। अगर थाई की बात करूं वहां पर, तो शायद उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बेहतर बता सकेंगी कि आगे वो कंटिन्यू करेंगे न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर इसके अलावा बात करें, इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई मैच कराची में जारी है, जहां पर अगर मैं वेस्ट इंडीज टीम की बात करूं तो वेस्ट इंडीज टीम ने 270 रन दिए थे पाकिस्तान को जीत की, और पाकिस्तान वुमेन्स टीम कुछ मुश्किलात का शिकार आपको नजर आ रही हैं। अगर बात करें, अब तक 30 ओवर हो चुके थे, 139 पे 7 खिलाड़ी आउट है पाकिस्तान के। बहुत ज्यादा भी स्कोर बाकी है, लेकिन थोड़ा सा अप्रिशिएट मैं पाकिस्तानी बॉलर्स को इन स्टार्ट करना चाहूंगा। प्रेशर काफी मेंटेन करके रखा, लेकिन मैथ्यूज ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली है वेस्ट इंडीज की, कल भी सना बात करी थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैथ्यूज, वो आखिर तक लेके लंबी इनिंग्स को लेके चलती है। तो आज नजर आया कि उनके पास एक डेप्थ जो उनसे मैथ्यूज क्या एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वेस्ट इंडीज के लिए हमेशा रही है। इसके अलावा अगर बात करें एशिया कप का मुस्तकबिल किस ममालिक में होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल मनसूबा बंदी में मसरूफ। आपको पता है पहले भी जो पाकिस्तान में एशिया कप अपना जो रिसेंटली हेल्ड किया गया था, उसमें अब इंडिया ने सबसे ज्यादा अपना इश्यूज क्रिएट किए थे कि जी हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। उसके मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान इंडिया का जो इशू चलता हुआ है, अब ऑब्वियसली किसी और कंट्री के अंदर इसको कोशिश की जा रही है कि इसको शिफ्ट किया जाए। जैसे मैंने कहा था कि आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको सऊदीया भी नजर आता है, इसके अलावा कतर भी नजर आता है, जितना वो स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल किस मुल्क को एशिया कप गिफ्ट करती है ऑर्गेनाइज करने के लिए। बड़ा टूर्नामेंट हमेशा एशिया कप रहता है। इसके अलावा अगर बात करें एटीपी बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करूं, जहां पर स्पेनियल टेनिस स्टार मार्शल गनलोजो ने और उनके अर्जेंटाइन के जोड़ीदार, उनका मेंस डबल्स में फातिहाना आगाज है। क्वार्टर फाइनल के राउंड के लिए क्वालिफाई भी उन्होंने कर लिया है। अगर लास्टली बात करें टूर डी रोमांडी साइकिल, जो कि स्विट्जरलैंड में आपको पता है उसकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं। आगाज 23 अप्रैल से स्विट्जरलैंड में होगा। 657 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है, 5 मरलों पे ये ट्रैक जो उनसे मुश्तमिल होगा। इसका पैकेज भी हमारी टीम ने तैयार किया, उसको भी देखेंगे। लेकिन लिटरली हैट्स ऑफ, 657 किलोमीटर का ये ट्रैक है, 5 मरलों में अपना ये तय होना। लेकिन साइकिलिस्ट की मैं कहता हूं कि जब फिटनेस की बात करें हैट्स ऑफ है, आसान नहीं होता हमेशा अगर इनकी बात करें। लेकिन जब जैसे मैंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच आज खेला जाना है, जहां पर सबकी नजरें रावलपिंडी स्टेडियम को है। आंख मचोली भी इस वक्त जारी है। बारिश यहां पर सुबह सुबह हल्की फुल्की हुई थी, तो शायद कहा गया था एक लॉन्ग स्पेल होगा, लेकिन 5 दिन एक्सपेक्टेड है बारिश। क्या इफेक्ट होगा आज का मैच हम डिस्कस करेंगे। हमारे इस वक्त गेस्ट दुनिया में जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सना आपके टाइम का। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन करें हमारे को एंकर भी हैं, उसके साथ साथ एक्सपर्ट भी हैं, और मैं इनको उस्ताद मोहतरम भी कहता हूं, अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए ठीक है? मैं बिल्कुल प्रेशर तो नहीं डालेंगे आज? नहीं, लग रहा है कि आज थोड़ा सा डालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपके भी टाइम का। कप्तान, बारिश सुबह से हल्की फुल्की हुई है, एक्सपेक्टेड तो था कि लॉन्ग स्पेल होगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं भी रास्ते में आते देख रहा था जिस तरीके से क्लाउड कवर आ रहा है, मैच इफेक्ट होगा थोड़ा सा। देखिए ओवरऑल अभी तक तो जितनी बारिश हुई है बहुत थोड़ा, मैं 10-15 मिनट का बारिश हुई है, बट क्योंकि आज उस तरह से धूप नहीं निकली जो पिछले 2 दिनों में हमें नज़र आई है, तो होपफुली वैसे तो अभी ग्राउंड कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कल भी अच्छा सनी डे था। लेकिन अब दोबारा अगर बारिश आती है तो फिर शायद प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि पहले तो 6 के 6 दिन वेदर फोरकास्ट में आ रहा था कि बारिश होगी, पर हुई नहीं, तो बस इसी उम्मीद पे है कि बारिश ज़रा दूर है और ये मैच हो सके। अहमद भाई, टॉस कितना मैटर करेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है 70 to 80% आ रहा था बारिश का, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतर समझती है। इट्स अ बिग मैच फॉर पाकिस्तान। आजम खान का भी वहां से अपडेट है, लेकिन टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले एक हफ्ते से जो एक रेटरिक बनाया जा रहा है कि जी न्यूजीलैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है, तो आई थिंक आप अगर नहीं है, अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो आपके पास भरपूर मौका है, आप टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें और टारगेट डिफेंड करने जाएं। क्योंकि मोस्टली हमने बाबर आजम की कप्तानी जो लास्ट ईयर अभी उन्होंने किया एज अ कैप्टन, उसमें यही देखा कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे चेस करने में टीम के साथ। तो आई थिंक एक अच्छा मौका है, और अगर बारिश ने वाकई आना है तो फिर आपको पता है कि अगर तो डीएल पर फैसला होने लगा फिर रिजल्ट्स डू मैटर। लेकिन मायूस कुन बात यह है कि मैच जब शुरू होना है उसके 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही बारिश एक्सपेक्टेड है।
تو کافی فرق پڑ سکتا ہے. ٹاس ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا پاکستان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نئے کمبینیشنز ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں, خاص طور پر خبریں یہی ہیں کہ بیٹنگ کمبینیشنز چینج ہوں گے, تو اس کے لیے میرے خیال سے بہتر ہے کہ آپ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کریں بجائے اس کے کہ آپ چیس کرنے جائیں اور وہ نئے کمبینیشنز جو ہیں وہ بیچارے اسی پریشر کے اندر آ جائیں جس میں ہم نے ماضی میں پلیئرز کو آتے ہوئے دیکھا. کپتان, اگر میں تھوڑا سا پاکستان کا اگر لمیٹڈ اوورز کی بات کروں تو آپ کو پتا ہے چیز میں بھی پاکستان نے ہمیشہ اچھا پرفارم کیا ہے. ایسا ہم چیزز اچھے نہیں جانے جاتے, لیکن بات احمد بھائی کی میں ایگری کروں گا, اس پہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ اگر ہم کمبینیشن چینج کرنا ہے تو آئی گیس ٹاس بڑا میٹر کرے گا کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں. بالکل, آئی تھنک زیادہ مسئلہ T20 میں پاکستان کو ٹارگٹ سیٹنگ پہ آیا ہے. چیز پاکستان بڑا کیلکولیٹڈ کرتا ہے کیونکہ بابر اعظم ہوں, محمد رضوان ہوں, ان کے سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے تو جنرلی یہ اور بھی زیادہ کنسسٹنسی دکھاتے ہیں. ہم نے دیکھا انڈیا کو 10 وکٹ سے ہم ہرا سکے تھے پہلی بار جب لڑکوں کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں انڈیا کو ہرایا. تو چیز ہم بہتر کرتے ہیں T20 کرکٹ میں. ون ڈے T20 میں جو ٹارگٹ سیٹنگ ہے, بالکل احمد نے بات صحیح کی ہے, کیونکہ آپ کو ایک تو فریڈم مل جاتا ہے جو ڈفرینٹ برانڈ آف کرکٹ آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں, اور ذرا آپ فیئرلیس ہو کے زیادہ کھیل سکتے ہیں, خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہم ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بھی اچھی چیز ہے. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ٹیم نے یہ مانا ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کی فل اسٹرینتھ ٹیم نہیں ہے, ہم سب جانتے ہیں, بٹ آپ چاہیں گے کہ مشکل سے مشکل کنڈیشن میں جنرلی جب بارش ہوتی ہے تو زیادہ تر ٹیمز چیزنگ کو پسند کرتی ہیں کیونکہ ڈکورتھ لوئس جو ہے وہ ان پلے آتا ہے اور وہ بیٹنگ سیکنڈ ٹیم کو ذرا فائدہ زیادہ دیتا ہے. تو آئی تھنک وہ اگر ہوتا ہے پریڈکشن رہتی ہے تو شاید پاکستان کا فیصلہ فرق ہو, بٹ جنرلی اگر ہم نے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے ٹارگٹ سیٹنگ کی تیاری ہمیں زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ چیز میں ہم کافی اچھے ہیں. اگر تھوڑا سا احمد بھائی بات کروں, میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ اس وقت سب کی نظریں پلینگ 11 پہ ہیں کہ آپ پلینگ 11 کیا اتارتے ہیں. آپ کو پتا بہت سی باتیں آ رہی ہیں, شاہین کو شاید 2 میچز کے لیے ریسٹ دیا جائے, اظہر محمود بھی اس چیز پہ کہہ چکے ہیں کہ ہر پلیئر کو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو اپنا ریسٹ دیا جائے, مکس اینڈ میچز ہوتے رہیں گے. اس میں اپڈیٹ کیا ہے, شاہین کو ریسٹ آج دیا جائے گا؟ یار بہت سے بھی, میں جو ہی آپ بول رہے تھے تو میں بہت ساری چیزیں پڑھ رہا تھا, میری نظروں سے بھی پچھلے 3-4 دن سے یہ ریٹرک چل رہا ہے. آئی تھنک جو اظہر محمود کی پریس کانفرنس تھی اس میں ہائی لائٹ ہو گیا تھا کہ کوئی جو انفٹ کا جو ایک ٹیگ لگایا جا رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اعظم خان کے لیے بہت ڈسپوائنٹنگ ہے. جہاں تک آپ شاہین کی بات کریں, ہم نے مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ بات کی کہ پاکستان جو ہے اس سیریز, یہ سیریز پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ورلڈ کپ میں تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کا ٹائم ہے. اگر آپ اپنے کمبینیشنز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس سیریز میں آپ فل اسٹرینتھ اسکواڈ کے ساتھ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کمبینیشنز کی بات کریں گے تو میرے حساب سے تو شاہین کو کھیلنا چاہیے یہ, بٹ یہ خیر میرا پرسنل انالیسس ہے. ہاں ٹیم مینجمنٹ اگر ایک بہت دلیر فیصلہ لیتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے میرے خیال سے آئی تھنک تھوڑا سا ریالٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ کپتانی سے ہٹایا ہے, ساتھ ہی بابر اعظم کو کپتان بنایا گیا, تو ایسے موقع پر ریسٹ کرنا بھی پھر ہمیں پتہ ہے پاکستان میں جو ہے وہ ایک سنسنی خیز ہوا چل جاتی ہے پلیئر کو لے کر. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید شاہین ہمیں پہلے ایٹ لیسٹ 1-2 میچز کھیلتے ہوئے نظر آئے. کپتان یہ بڑا امپورٹنٹ احمد بہنے کا, کیونکہ انفارچونیٹ ہے, اگر میں صبح سے بات کروں کیونکہ میں بھی خبریں دیکھ رہا ہوں, 1-2 سوالات مجھے بھی جواب دینے پڑے. یہی بار بار بات ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے شاید بٹھایا جائے یا وہ ہے, کنٹروورسی نہیں کریٹ کرا, ایک بات ہو رہی ہے. ایسا کپتان کی آپ کی بات کر رہا ہوں, ایسا کپتان اگر آپ باؤنس پوزیشن پہ ہوں, اور اظہر محمود بھی کہہ چکے ہیں اور ہم بار بار بات بھی کرتے ہیں کہ ورک لوڈ مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. یار آپ نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے, وہ کنڈیشنز بالکل ڈفرینٹ ہے آپ کی. کیا اچھی چیز ہے کہ آپ ورک لوڈ مینجمنٹ پہ روٹیشنل پالیسی رکھتی ہیں سیریز میں؟ بالکل, آئی تھنک بہت اچھی چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اتنی اسٹرانگ اب اسکواڈ اس وقت موجود ہے کہ آپ کو روٹیشن پالیسی رکھنی چاہیے تاکہ سارے جو ہیں وہ پریپیئر ہوں ورلڈ کپ کے لیے. آپ کے پاس نیو بال بولرز میں نسیم شاہ ہے, آپ کے پاس شاہین شاہ افریدی ہیں, آپ کے پاس عماد وسیم ہے, آپ کے پاس محمد عامر ہے. 4 ٹاپ کلاس ورلڈ کلاس بولرز آپ کے پاس موجود ہیں جو نیا بال کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ان چاروں کو ڈفرینٹ کمبینیشن میں ہر میچ میں ڈفرینٹ کمبینیشن کے ساتھ آپ اتار سکتے ہیں گراؤنڈ کے اندر تاکہ ورلڈ کپ تک سب کی تیاری ہوئی ہو. اور آئی تھنک میں احمد کے ساتھ اس بات پہ بھی اگری کرتی ہوں کہ شاہین شاہ افریدی کو فار دا سیک آف کانفیڈنس, فار دا سیک آف ٹرسٹ, کہ وہ میں اگر کپتان ہوں بابر اعظم کی جگہ اور اس ٹائم پر واپس کپتانی ملے ورلڈ کپ سے پہلے, تو سب سے زیادہ اس وقت کانفیڈنس ضروری ہے شاہین شاہ افریدی کا. وہ آپ کے میچ ونر ہے, آپ کو سب سے زیادہ ان کو ٹیم کے ساتھ لے کے چلنا ہے. عامر بھی اس وقت کانفیڈنس کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, وہ ٹیم میں کم بیک کر رہے ہیں. عماد بھی اپنی پرفارمنس فل دے کے یہاں پر آ رہے ہیں. نسیم شاہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتے آ رہے ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی کو اس وقت کانفیڈنس کی ضرورت ہے ورلڈ کپ سے پہلے, جو آپ کے ورلڈ کپ لیول پر جا کے میچ ونر ثابت ہو چکے ہیں آلریڈی, وہ ہیں شاہین شاہ افریدی. ان کے ساتھ آپ کو زیادہ کام کرنا چاہیے. باقی بولرز آٹومیٹکلی آتے جائیں گے, اور روٹیشن پالیسی آئی تھنک سب کے لیے ہونی چاہیے, چاہے وہ محمد رضوان ہو, چاہے وہ فخر زمان ہو,
تاکہ آپ کے سوائے عثمان خان کے آئی تھنک ان کو آپ کو سارے میچ دینے چاہیے. میرا بہت سافٹ کارنر ہے ان کے لیے, جس طریقے کی قربانی انہوں نے اس ملک کے لیے دی ہے, پاکستان کا بیج اپنے چیسٹ پہ لگانے کے لیے جتنی بڑی انہوں نے اسٹیپ لیا ہے, میرے خیال سے ان کو ایک فل موقع ملنا چاہیے. باقی پہ آپ روٹیشن پالیسی. یہ کچھ ذرائع نہیں, یہ کہیں کون سے ذرائع بس ہیں کوئی, اب میں کوئی چڑیا ہے, کوئی کیا ہے, چڑیا ہے, میں نہ بتائیں. وہاں سے یہ کہا گیا کہ 11 میچز کی ایشورٹی دی گئی ہے عثمان کو, کہ 11 میچز. ویسے احمد بھائی تھوڑا سا اس پہ کنٹینیو کروں گا. کل میری ثنا سے 2 دن سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے میں اس کرکٹ بورڈ کو کمپیئر نہیں کر رہا, پاکستان اوبیسلی ہر کرکٹ بورڈ کا اپنا سٹیک ہوتا ہے. اگر آسٹریلیا کی بات کریں, اگر ٹم ڈیوڈ کی چلیں, اگر ہم بات کرتے ہیں, سنگاپور سے کھیلے, لگ بھگ 2 سال کپتان دیے ہوں گے, 1.5 سے 2 سال دیا آسٹریلیا نے اس کو سرو کرنے کے لیے. پیچز بھی آئے, برے پیچز, اچھے پیچز بھی آئے, اس نے میچز بہت تگڑے بھی آسٹریلیا کو لے کے دیے, لیکن ایک پورا 2 سال کا کیریئر ہے. اس کے بعد جا کے ڈراپ بھی کیا, پھر وہ اب لیگز کھیل رہا ہے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ ایک لڑکے کو فل فلیج سیکیورٹی دو, کھیلے وہ جا کے اپنی لیگز کھیلے, تب جا کے آپ اس کو کریں. آپ ایک ایسے سبجیکٹ, میں 2 سال پہ نہیں جا رہا نہیں آپ خیر, آپ کا سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا. آئی تھنک اس پر بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے تھی, کیونکہ 2 اسکول آف تھاٹس تھے جو پریویل کر رہے ہیں. اگر آپ پہلے عثمان کے کیس میں دیکھ لیں تو آئی تھنک پاکستان کے لیے کھیلنا, کوئی بھی ہمارا جو بھی پلیئر ہے جو باہر جا کر کھیل رہا ہے, پاکستان کے لیے کھیلنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اولین ترجیح ہوتی ہے. کسی بھی ایسے پلیئر کو اگر آپ موقع دیں گے تو وہ ضرور آئے گا. عثمان کے کیس میں تھوڑا سا ٹرکی سبجیکٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ جب تک انہوں نے جب تک وہ ایک یو ای کا ٹورنامنٹ نہیں کھیلے, ان کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جا رہی تھی. پھر ہم نے ان کو پی ایس ایل میں دیکھا, وہاں پہ انہوں نے پرفارم کیا. اب ٹرکی سبجیکٹ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ایشورٹی دیتے ہیں, اور ایسے پھر پلیئر کی لانجیوٹی کتنی ہوتی ہے, کیا وہ پاکستان کے فرسٹ کلاس اسٹرکچر کا حصہ بنیں گے. اگر تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ صرف انہوں نے T20 کرکٹ کھیلنی ہے, تو آپ کے پاس یہ 11 میچز ہیں, اس کے بعد آپ نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے. تو پھر اگر وہ آپ کے ورلڈ کپ پلانز کا حصہ نہیں ہیں, تو پھر کیا ان کو اس موقع پر ایسے اسٹرکچر میں انوالو کرنا صحیح تھا کہ نہیں. تو بہت سارے سوالات ضرور اٹھ جاتے ہیں. اور پھر میرے حساب سے جو میرے لیے پرسنلی سب سے بڑا سوال ہے وہ عثمان کا بیٹنگ آرڈر ہے. کیونکہ اگر آپ پاکستان کی پچھلے 1.5 سال اٹھا کر دیکھ لیں تو میں اس چیز پر آئی تھنک بہت زیادہ ایک پوری ریسرچ تو نہیں خیر آپ کہہ سکتے, لیکن میں نے اس چیز کو بہت باریکی سے نوٹ کیا کہ ہم نے بہت سارے پلیئرز جو ہیں جن کو ہم ایون کم بیک کرانا چاہ رہے تھے, وہ بیٹنگ, اب فار ایگزامپل آپ صاحبزادہ فرحان کی مثال لے لیں, کیونکہ اس وقت سائم جو تھے وہ ریگولر آپ کی ٹیم میں آ چکے تھے. محمد رضوان کو ہم نے پچھلے 1.5 سال سے T20 میں ریسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, جس کی وجہ سے صاحبزادہ فرحان کو 4تھے یا 5ویں پہ کھیلنا پڑا. پھر ایسا پلیئر جو کہ ڈومیسٹک میں اوپننگ پر پرفارم کرتا ہے, ہائیسٹ رن سکورر ہے, جب وہ 5ویں نمبر پر کھیلا ہے نہیں پرفارم کر سکے, اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرا کم بیک جو ان کا پاکستان ٹیم میں تھا وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. اسی طرح آپ عثمان کی مثال لے لیں, اگر آپ ان کو اس نمبر پر نہیں کھلاتے جہاں پر آپ ان کو بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں, پھر آپ کیا کریں گے. کیونکہ اگر آپ پاکستان ٹیم کا بیٹنگ آرڈر, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بہت ساری خبریں شاید یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید اوپننگ کمبینیشن بالکل چینج کر دیا جائے, رضوان کو بھی ریسٹ کرانے کی بات تھی, لیکن آئی ڈونٹ نو اعظم کی انجری کے بعد کتنا پروبیبل ہے کہ آپ رضوان کو جو ہے وہ ریسٹ کراتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ضرور ایشورٹی کے بابر اعظم تیسرے پر کھیل رہے ہیں, ان سے بات بھی ہوئی ہے بورڈ کی. آئی تھنک یہ بہت زیادہ لوگ اس چیز پر کامنٹ کر چکے ہیں. پھر آپ کے اوپننگ کمبینیشنز بھی اگر سیم رہتے ہیں تو پھر 4تھے 5ویں 6ٹھے پر, اور ثنا نے بھی, مجھے یاد ہے کہ جب ہم پریویس شوز میں بھی ہم اکٹھے تھے تو یہ بات کی تھی کہ جس حساب سے شاداب بھی پرفارم کرتے ہیں وہ بھی ایک ایسے پلیئر ہیں جس کو آپ فلکچویٹ کر سکتے ہیں. اب آئی تھنک جس طرح ثنا کہہ رہی ہیں کہ یہ کپتان کی ڈومین کے اندر اور ٹیم مینجمنٹ کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ ان 5 میچز میں آپ ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مختلف کمبینیشنز کو ٹرائی کریں, ریزلٹ اورینٹڈ نہ ہوں, آپ کمبینیشنز ٹرائی کریں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنی بینچ اسٹرینتھ, اور پھر جس طرح ہم کہتے ہیں ہارسز فار کورسز, اگر آپ کو ویسٹ انڈیز کی کنڈیشنز ملتی ہیں ورلڈ کپ میں تو آپ پلان کر لیں وہاں پہ کس کو کھلانا ہے ایز این اوپنر یا 4تھے 5ویں پہ. اور جتنی بھی ہم ڈیبیٹ کر لیں پاکستان میں پھر ہمیں مسئلہ وہی آئے گا کہ 5ویں 6ٹھے کے اوپر وہ جو آپ فنشر کا ایک ٹیگ یوز کرتے رہے ہیں وہ آپ کا پھر کون ہے 5ویں 6ٹھے نمبر. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا. اس وقت مجھے ٹیلی فون لائنز پہ جوائن کریں ملک خرم شہزاد, کرکٹ اینالسٹ بھی ہیں ہمارے شو پہ, آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام جی, پینلسٹوں کو میری طرف السلام علیکم. وعلیکم السلام خرم بھائی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. خرم بھائی کیا خبریں ہیں وہاں سے, بارش تو ایکسپیکٹڈ ہے, ٹاس کتنا میٹر کرے گا, اور سب سے بڑی چیز اعظم خان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں اعظم خان کی آپ کو پتہ ہے کہ انجری ہوئی ہے, جس طرح سے ابھی میڈیا ریلیز بھی نکالی ہے PCB میں, تو اس کے اندر جو ہے باقی ان کی جو ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس کی رپورٹ کے بعد وہ فردر اس کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سیریز کے اندر کنٹینیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور دوسری دیکھیں ویدر کنڈیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 30% جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کلیئر ہے اور 70% رین ایکسپیکٹڈ ہے. بس دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, کنٹرولبل اور انکنٹرولبل, یہ تو قدرت کا نظام ہے. دیکھیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈیلے بھی ہو جائے بارش وغیرہ اور میچ پورا بھی ہو جائے اور افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور سیکنڈلی ابھی میں جس طرح بات سن رہا تھا تو دیکھیں کل کافی کلیئر کر دیا تھا بابر اعظم کی پریس کانفرنس میں, جس طرح سے انہوں نے بتا دیا تھا
کہ وہ ڈفرینٹ کمبینیشن جو ہیں اس سیریز کے اندر اپلائی کریں گے. کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو آن پیپر جو ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے کافی زیادہ اسٹرانگ ہے. اور دوسرا اسپیشلی آپ پنڈی کے حوالے سے دیکھیں تو پنڈی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ٹاس بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. اسپیشلی یہاں پہ آپ کو پتا ہے ہائی اسکورنگ میچز کافی ہوتے رہے ہیں. پی ایس ایل میں بھی آپ نے دیکھا ہے. پھر کافی یہاں پہ فرینڈلی وکٹس ہیں اسپیشلی بیٹسمین کے حوالے سے, بیٹنگ کے حوالے سے. اور نیوزی لینڈ کی فل اسٹرینتھ آئی نہیں ہے. بہرحال ان کے کیپٹن جو ہیں کافی ہوپ فل ہیں. اس کے اندر کافی سارے T20 اسپیشلسٹ جو ہیں ان کے پلیئرس آئے ہوئے ہیں, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کافی اچھی سیریز ہوگی اور پاکستان کو سلائڈلی ایج ضرور حاصل ہے. کپتان تھوڑا سا اگر میں اسکواڈ کی بات کروں, جیسے احمد بھائی بھی بتا رہے تھے, میرے لیے سب سے بڑا جو اس وقت ایشو پاکستان کرکٹ سے وہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بلک آف اوپنرز ہیں, میں نے کل بھی گنوایا 5-6 اوپنرز آپ کے ہیں, بے شک لڑکے نہ بھی ہوں, بینچ پہ بیٹھے ہیں, یا اسکواڈ کا ایسا نہیں ہے, 5 سے 6 اوپنرز ہیں. آپ کا ایشو ہے سارا مڈل آرڈر کے اوپر, جہاں سے آپ نے وہ 8 رن کو 12-13 رنز کرنا ہے, یا فنیشر کا رول آپ نے پلے کرنا ہے. اتنے زیادہ اوپنرز نقصان دہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کی اگین بات آ جاتی ہے, ہم ایک بات کرتے ہیں اسٹرانگ ڈومیسٹک سسٹم. آپ کے پاس پچز جنرلی ڈومیسٹک لیول پر ایسی ہیں جو بڑی بیٹنگ فرینڈلی پچز آتی ہیں. وہاں پہ جب ایز این اوپنر ویسے بھی آپ T20 کرکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس چانس سب سے زیادہ ہوتا ہے رنز بنانے کا. تو میجورٹی یہ لوگ ڈفرینٹ ٹیم سے ایز این اوپنر کھیلتے ہیں اور وہاں سے رنز بنا دیتے ہیں. تو اینڈ پہ جب آپ رنز دیکھ کے سلیکشن کریں گے کہ سب سے زیادہ رنز کن بیٹرز نے بتائے ہیں ٹاپ 5-6 بیٹرز میں, تو وہ آپ کو اوپنرز ہی ملیں گے. اگر ہم سلیکشن یہ دیکھ کے کریں گے کہ اچھا ہم نے 3 اوپنر سلیکٹ کرنے, 3 مڈل آرڈر یا 4 مڈل آرڈر کرنے, اب ہم دیکھیں کہ ٹاپ 3 اوپنر کون ہے, یا ہماری ٹیم کے حساب سے 3 اوپنرز ہمیں کون سے چاہیے. ہم جب رنز کے اوپر زیادہ تر سلیکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کے اس طرح اوپنرز جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور اوبیسلی جہاں پرفارمنسز آپ کو نظر آتی ہیں, اگر ہم اسکل کے اوپر دیکھیں کہ اسپن پہ کون بہتر ہے, مڈل اوورز میں کون ایکسلریٹ کر سکتا ہے, رننگ بٹوین دی وکٹس کس کی اچھی ہے, شاید وہاں پر ہم لوگ اپنی سلیکشن پالیسی کو تھوڑا سا تبدیل کر سکیں. لیکن جس طرح کی وکٹس ہیں جنرلی آسان ہوتی ہیں بیٹرز کے لیے, اوپر سے رنز کرنے آسان ہے, تو زیادہ بلک آف دا رنز آپ کو اوپر کے بیٹر سے ہی نظر آئیں گے. پلیئرز بھی پریفر کرتے ہیں میرے خیال سے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے. بالکل, کیونکہ 2 فیلڈر باہر ہوتے ہیں, بال نیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ٹائمنگ آپ دونوں کرکٹ کھیلتے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ٹائمنگ کرنی آسان ہے. ٹھیک ہے بال تھوڑا بہت سوئنگ ہوتا ہے, بٹ T20 کرکٹ کے اندر وہ بھی آپ کو زیادہ تر ملتا نہیں ہے, تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بیٹنگ کرنے کا وہاں پہ. اس وقت تھوڑی سی احمد بھائی اپڈیٹ بھی اپنا شیئر کرنا چاہوں. اگر میں پاکستان وومنس کا میچ کی بات کروں, آخری لمحے میں 270 رنز کا ہدف جو ان سے ویسٹ انڈیز نے دیا تھا, پاکستان وومنس ٹیم اس وقت مشکلات کا شکار ہے. 114 رنز چاہیے 87 بالز میں, اور 9 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں 156 پہ. احمد بھائی امپورٹنٹ سیریز ہے پاکستان کی, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود ہماری جو پاکستان وومنس ٹیم ہے ان لوگوں نے جا کے ساؤتھ افریقہ کے نیوزی لینڈ کے اندر نیوزی لینڈ کو ہرایا, ساؤتھ افریقہ کو بھی شکست دی لمیٹڈ اوورز میں. کپتان نے بھی کل کہا کہ ویسٹ انڈیز ایز سچ ٹیم نہیں ہے, لیکن ایکسپیرینس وائز اسٹل میں کہہ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز کو شاید ایج ہے. اب میں کچھ بھی کہنے سے پہلے کپتان کیونکہ بیٹھی ہیں ایڈوانس میں معافی میں مانگ لوں کہ میرا آج تھوڑا سا تجزیہ ذرا سخت ہونے والا ہے ٹیم کو لے کر. سب سے پہلے تو ہیلی میتھیوز کیا اننگز کھیلی یار, میں تو پہلے سے ہی بہت بڑا فین ہوں ان کا, اور آئی تھنک دا وے شی پلیڈ ٹوڈے, اوپن کیا انہوں نے اور جس طرح پلیٹ فارم سیٹ کیا, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بڑی زبردست طریقے سے اننگز بلڈ کی, 150 گیندوں کا سامنا انہوں نے کیا, بڑے زبردست کیلکولیٹڈ وے میں انہوں نے کھیلا. اچھا پاکستانی بولنگ کارڈ اگر آپ اسٹڈی کریں, وہاں پر مجھے تھوڑا سا اعتراض جو ہے وہ کپتان سے ضرور ہے, کیونکہ اگر ہماری جو کپتان ہے ٹیم کی وہ چاہتی تو جو بالرز آپ کے ایج دے رہے تھے وہاں پر آئی تھنک تھوڑا سا سمارٹلی مینیج ہو سکتا تھا. جس طرح آپ دیکھیں توبہ نے اپنے پورا کوٹا آف اوورز نہیں کیا, 2 اوورز ان کے رہتے تھے, ڈیانا بیگ ذرا بہتر بالنگ کر رہی تھی, 3 اوورز تقریباً میرے خیال سے ان کے پڑے ہوئے تھے, تو آپ تھوڑے سے چینجز کر سکتے تھے. ایک بیچ میں فاطمہ ثنائی شاید تھوڑی سی ایکسپینسو رہی, اوور آل تو بالنگ کارڈ ٹھیک. آپ کو انٹرکٹ بھی کروں گا, 116 رن سے ویسٹ انڈیز ٹیم نے یہ پہلا ون ڈے میچ جیتا ہے پاکستان کے, بلکہ 113 رن سے اپنا پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیم. تو یہ واز ا بٹ ایکسپیکٹڈ آئی تھنک, لیکن بات یہی ہے کہ اٹ از نیسسری پریکٹس. ویسٹ انڈیز کی جو خواتین کی کرکٹ ٹیم ہے وہ وہی کلچر انجوائے کرتی ہے جو مینس ٹیم کرتی ہے, وہ ذرا ایگریسو کرکٹ کھیلنا جانتی ہے. اور آئی تھنک اس سے پہلے ہم نے ماضی میں بھی بات کی تھی, ساؤتھ افریقہ کی بھی ٹیم آئی تھی وہی ICC چیمپئن شپ کے تحت. آئی تھنک یہ ایکسپوجر بہت اچھا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں ہم نے بار بار اور اسپیشلی ثنا نے یہ بات ہر دفعہ کی ہے کہ آپ کو اوور نائٹ ریزلٹس نہیں ملیں گے. اگر آپ اس ٹیم میں انویسٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی پلیئرز آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیں انفارچونیٹ سیناریو بھی ہے کہ پاکستان وومنس کے اسٹرکچر کے اندر پلیئرز کی حد تک بھی آپ دیکھیں تو بہت سی پلیئرز ہیں جنہوں نے حال ہی میں ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کیا, کچھ نے اسٹرکچر چھوڑ دیا, بہت ساری چاپس اینڈ چینجز جا رہے ہیں جہاں پر آئی تھنک مین سائڈ کی طرف اتنا زیادہ فوکس ہو رہا ہے. اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اپنے کچھ پلانس کے بارے میں بتایا. آئی تھنک میں نے بار بار یہ کامنٹ کیا ہے اور میں بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتا رہا ہوں کہ
اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وومنس کرکٹ کو ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ آپ ٹریٹ کریں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, چاہے وہ ان کے سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہوں, چاہے ان کا اسٹرکچر ہو. یو نیڈ ٹو دیکھیں 6 ٹیمز کا ٹورنامنٹ ہر سال کرانے سے اتنے ریزلٹس نہیں آئیں گے. یو ہیو ٹو ریئلی انویسٹ ان وومنس کرکٹ. تو یہ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل ضرور ہے. باقی آئی تھنک دا بیٹر پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ از کپتان. ہمیشہ جیسے احمد بھائی نے بات کی, میں یہ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہوا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ جو وومنس کی پاکستان سپر لیگ ہوئی تھی امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ ایک ڈیولپمنٹ سائڈ بہت ہے. مجھے موقع ملا تھا چماری اٹا پٹو وغیرہ کا انٹرویو کرنے کا, تو وہ بھی بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے جو کھیلتی بھی آئی ہیں, لیکن ہے کہ آپ کو موقع چاہیے. یہ لیگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ میں غلطی کہاں پر ہوئی. میتھیوز نے 140 رنز بنائے, اگر میں اس کے ساتھ ساتھ بات کروں شرمین کیمبل نے 45 رنز بنائے تھے. ویرس مجھے لگا پاکستان بالنگ میں ڈسپلن تھا, لیکن جس طریقے سے میتھیوز اپنا اننگز لے کے گئی, آپ نے بھی کہا وہ بڑی لمبی اننگز کھیلتی ہیں, نظر ہے آپ کو ایکسپیرینس؟ پہلی غلطی تو میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ پلیئرس کو میدان میں دیکھنے سے پہلے کی غلطی ہے. پاکستان وومنس ٹیم کی لڑکیوں نے نیوزی لینڈ سے آنے کے بعد پہلا ون ڈے آج کھیلا. کوئی 50 اوور کا میچ پچھلے نیوزی لینڈ ٹور سے لے کے اب تک ایک 50 اوور کا میچ بھی ان لڑکیوں نے نہیں کھیلا. 8-9 مہینے آپ کہہ لیں, جتنا بھی ٹائم ہو چکا ہے, 3-4 مہینے بھی ہوں, میں کہتی ہوں 6 مہینے, آپ نے ون ڈے میچ 50 اوور پورے کھیلے نہیں. جو پچھلا عید سے پہلے کیمپ لگا اس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک ایکسیڈنٹ جب ہوا اس میں 5-6 لڑکیاں یا زیادہ انوالو تھیں, اس کی وجہ سے جو میچ ہونے بھی تھے وہ بھی نہیں ہو سکے. تو جب آپ اتنا سا ایک چھوٹا سا ونڈو رکھیں گے, اس سے پہلے کیوں نہیں کوئی میچز ہوئے, ٹھیک ہے, کسی قسم کا 50 اوور نہیں ہوا. اب 50 اوور ہو رہا ہے جو ملتان میں غالباً فیصل آباد میں لڑکیوں کا ہو رہا ہے, اس میں یہ آپ کے مین پلیئرز شامل نہیں ہیں. یہ آپ نے اگر ٹورنامنٹ کرانا ہی تھا تو اس سیریز سے پہلے کراتے. آپ ڈائریکٹ T20 کرکٹ اور اس طرح کی میچ سینیریو سے نکل کے آگے ایک انٹرنیشنل ٹیم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو رزلٹ اسی طرح کا نکلے گا. 116 بہت بڑا مارجن ہے ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کے. آسٹریلیا کے ساتھ آپ کھیل رہے ہو, انگلینڈ کے ساتھ کھیل رہے ہو, آپ کو سمجھ آتی ہے. ویسٹ انڈیز ہمارے بڑے قریب کی ٹیم ہے, اور اسپیشلی ہماری اپنی ہوم کنڈیشن میں اس طرح کی پرفارمنس آئی تھنک سوچنا پڑے گا ہماری مینجمنٹ کو بھی. اور وہی بات ہے, میں بات کہی تھی, میں کوئی کریڈٹ لڑکیوں سے نہیں لیتی جو نیوزی لینڈ میں کھیلا, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلا تھا, لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم ڈپ پہ ہے, وہ ابھی رائز نہیں کر رہی. اس لیے ہمیں ادھر سے واپس ایک ریالٹی چیک ضرور ملا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ. آئی ہوپ کہ یہ ذرا تگڑا کم بیک کریں. جو ٹیکنیکل فلاز آج بھی مجھے نظر آئے بیٹنگ میں, جو تھوڑا سا پیس والی بولرز ہیں ویسٹ انڈیز کی, ود ان اسٹمپس بال کر رہی ہیں, اس کا کوئی آنسر نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس کوئی اور ڈفرینٹ شاٹس نہیں ہیں. اکراس دا لائن ہم چلے جاتے ہیں, یا ایج ہمارا کیپر کے پاس چلے جاتا ہے. مشکل کنڈیشنز میں بیٹنگ کی, 9:30 بجے کراچی میں ہلکا پھلکا موئسچر ہوتا ہے. آپ کسی بھی صبح ٹائم پہ کراچی میں کھیل رہے ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیچ کے قریب ہے, ہلکی پھلکی نمی ہوتی ہے, موومنٹ ہوتا ہے. انہوں نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی, یہ ایک بہت پازیٹیو سائڈ تھی ہیلی میتھیوز کی. اور جب سے یہ کپتان بنی ہے, میں نے کل بھی ہم نے شو میں بات کی تھی کہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی, ایک ڈفرینٹ پلیئر نظر آئی ہیں. 140 رنز بنائے انہوں نے, ون سنگل ہینڈڈلی انہوں نے یہ ٹارگٹ پوسٹ کیا ہے. اور اس طرح کی کنڈیشن میں 2 ہفتے کا کیمپ ویسٹ انڈیز کی لڑکیوں نے دبئی میں لگایا ہے بیفور دا سیریز. اتنا وہ لوگ سیریس ہیں اس سیریز کے. ہم نے اپنے 2 ہفتے کے کیمپ میں ایک بھی ون ڈے نہیں کھیلا. تو اس میں کون ذمہ دار ہے, کیوں یہ پلاننگ اس سے بہتر نہیں ہوئی, یہ سب تھوڑا مینجمنٹ کی بھی جواب دیں. اور تھوڑی بہت میرے خیال سے کپتانی فاطمہ ثنا چوتھے نمبر پہ بولنگ کرنے, مطلب فورس چینج آئی ہے, وہ نیا بال بڑا اچھا کرتی ہیں. کس طریقے سے رولز کو ڈفرینشیٹ کیا جائے گا, آئی تھنک یہ سب کچھ سوچنا پڑے گا آپ کو. بٹ ہیوی ڈیفیٹ اور بڑا جلدی کم بیک کرنا پڑے گا پاکستان ٹیم. اگر خرم بھائی تھوڑا سا پاکستان وومنس پہ بات کریں, کل جیسے ثنا نے کہا, کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اگر ویسٹ انڈیز ٹیم کی بات کروں, ٹھیک ہے وہ T20 میں زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں اگریسو, لیکن ون ڈے ایک ڈفرنٹ فارمیٹ ہے. لیکن پاکستان فیمیل نے, ثنا بھی بتا چکی ہیں کہ انفارچونیٹلی کافی عرصے سے ہم نے ون ڈے میچز نہیں کھیلے. آخرکار جو ہماری مینجمنٹ ہے, میں پھر بات کروں, آئی نو لمیٹڈ ریسورسز ہیں, پاکستان وومنس ٹیم پرفارم کر رہی ہے, لیکن ہم لوگ لانگر فارمیٹ, لانگر تھنکنگ پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہم لوگ ہمیشہ شارٹ ٹرم پلاننگ پہ کیوں جاتے ہیں؟ نہیں بالکل, دیکھیں ثنا نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. وہ کہتے ہیں نا سینگ بھی کہ جی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. دیکھیں جتنی آپ پریکٹس کریں گے, آپ اسپیشلی جو ہے 50 اوورس کی, تو آپ کے بہت اچھا کمبینیشن بھی رہے گا. پاکستان عرصہ دراز سے جو ہے اس طرح سے نیوزی لینڈ کی سیریز اور ساؤتھ افریقہ کے بعد پاکستان نے نہیں کھیلے اسپیشلی جو ہے 50 اوورس کے میچ. حالانکہ آپ کے یہاں پہ ایک میچ ڈیسائیڈڈ بھی تھا بیفور عید, جو ہے 50 اوور کا, ایک 20 اوور کا تھا, پر وہ 50 اوور کا ہو نہیں سکا. پھر انہوں نے ٹارگیٹ میچ میں سو کنورٹ کر دیا تھا. اور دوسرا یہاں دیکھیں آل کریڈٹ گوز ٹو ہیری میتھیوز, جس طرح سے ان کی آل راؤنڈر پرفارمنس رہی ہے. انہوں نے 140 بھی کیا, تھوڑا سا سلائٹلی پاکستان کی دیکھیں
فیلڈنگ بھی لیپس ہوئے, ندار ڈار نے ان کا کیچ بھی ڈراپ کیا, وہ تھوڑا بٹ ایکسپینسو رہا. پھر انہوں نے 3 وکٹس بھی لی ہیری میتھیوز نے. پھر پاکستان کی دیکھیں ندار ڈار, اس میں اسپیشلی میں صوبہ سن کا کہنا چاہوں گا, جس طرح سے انہوں نے کم بیک کیا, جس طرح کی ان کی لائن لینتھ تھی, انہوں نے 2 وکٹس بھی لی بہت اچھی. پھر دیکھیں ندار ڈار نے بھی 1 وکٹ لی, وہ 99 وکٹس پہ آ گئی ہیں, 1 وکٹ اوے فرام 100 وکٹس. دوسری پاکستان کی ہوں گی 100 وکٹس لینے والی آفٹر دی پاکستانی لیجنڈری اسٹار جو ہیں ثنا میر کے بعد 100 وکٹس لے چکی ہیں. تو بالکل اس پہ پاکستان ویمن کرکٹ کو جو ہے ورک کرنا چاہیے, ان کے زیادہ سے زیادہ میچز جو ہے اسکیجول کرنا چاہیے. اور جس طرح سے جو کہ مین کے اندر ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے کنسنٹریشن T20 فارمیٹ کے اوپر ہے, 4 ڈے بھی بہت کم کھیلتے ہیں پاکستان کے, ٹیسٹ کرکٹ بھی بہت کم ہے. تو ویمن کرکٹ کے اندر بھی 50 اوور کے میچز زیادہ ہونے چاہیے. بالکل میچز زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ جتنے میچز موقع ملے گا ہماری لڑکیاں پرفارم کریں گی. بہت شکریہ, آپ موجود تھے اسپورٹس 360 کے ساتھ. خرم بھائی بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے. اٹس این امپورٹنٹ میچ, پاکستان ورسز نیوزی لینڈ. آپ کو پتا ہے بہت سے ریکارڈز پاکستان اس سیریز کے اندر بنا سکتا ہے. بریک لیتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان وومنس کی جو ہیوی ڈیفیٹ آج ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوئی ہے. احمد بھائی, جیسے کپتان نے بھی کہا, اگر اتنی ہیوی ڈیفیٹ آپ کو ہوتی ہے تو آپ کو واپس اس ٹریک پہ اوپر آنے کے لیے آپ کو لٹرلی سائیکولوجیکل پریشر بھی ہوتا ہے آپ کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کو بڑا کچھ بھول کے اب آپ کو نیا دن, نیا ون ڈے میچ, اس میں واپس آنا پڑے گا. یار ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے نمبر آف گیمز کی, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کیونکہ ذکر بھی کیا, اگر آپ ہیلی میتھیوز کی بات کریں تقریباً 80 ون ڈیز وہ کھیل چکی ہیں. اگر آپ کیمبل کی بات کریں, شیز پلیڈ 108 108 ون ڈے انٹرنیشنلز کھیل چکی ہیں. بڑا فرق پڑتا ہے. آپ کے خیر سائڈ پر بھی ایکسپیرینس ہے. ایک جو اس میں بڑا انپورٹنٹ فیکٹر ہے, جس پہ ثنا نے بھی مختلف پروگرامز میں ہمارے یہ بات بار بار کی ہے, کہ یار اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کا کوئی بھی مینس کرکٹر اگر پرفارم نہیں کر پاتا تو آپ اس کو کہتے ہیں جی گو بیک ٹو دا بیسکس, آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں چلے جائیں. تو یہ لڑکیاں کہاں پر جائیں نا آپ, یہ بہت انپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اس سیریز میں نہیں پرفارم کرتے اور آپ ان میں سے کچھ لڑکیاں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم واپس بیسکس اپنے ٹھیک کرتی ہیں یا ہم کو انوویشنز کے لیے ہم کہاں پہ جائیں گے. آپ کے کیمپ جو ہیں وہ سیریز سے پہلے لگتے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ کی فریکوینسی ہے نہیں, جس طرح ہم نے کہا کہ ہر سال میں آپ کو یاد آتا ہے کہ ہم نے ایک ٹورنامنٹ کرانا ہے. اور میں دیکھیں یہ میرے لیے بہت ایک پرسنل سبجیکٹ ہے, کیونکہ وومنس کرکٹ کے اوپر نہ صرف بیکاز شی از ہیئر ایز ویل, اس سے پہلے بھی ہم نے بہت زیادہ بات کی کہ یار آپ کو سب سے پہلے دیکھیں, میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسٹرکچر کو الگ کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ پی سی بی کی امبریلا کے انڈر جو ہے یہ آخری ڈور ہو جو پی سی بی جو ہے جس کو کھول کر فیصلہ کرے اچھا ہم نے چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی فارمر اسپورٹس وومن کو لا کر تو آپ اس کا ہیڈ لگا دیتے ہیں وومنس کرکٹ کا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح رزلٹس. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو سب سے پہلے پالیسی میکرز لے کر آنے پڑیں گے. اب آپ نے جہاں تک ایکسپوجر کی بات کی, کیونکہ ثنا یہاں پر موجود ہے, یہ اپنے اون کے اوپر ایک جو کمرشل لیگ ہے وہاں پر پلیئرس کو لے کر جا رہی ہیں اور پھر ابھی اس سیزن بھی لے کر جائیں گی. تو ایکسپوجر دیکھیں یہ سب, اور ایون جب یہ لوگ کھیل بھی رہے تھے تو یہ اپنے اون کے اوپر ہو رہا تھا. اب پرابلم یہ آتی ہے, میں اور آپ آج یہ بات کریں, اس سیریز کے بعد پھر ہم یہ بات کریں گے, اگلی سیریز میں ہم پھر یہ بات کریں گے, لیکن وہ چینج پھر کہاں سے آنا ہے. اب دیکھیں آئی تھنک ڈس اپوائنٹنگ ہے, بہت مایوس کن سچائی ہے, لیکن کہنا ضروری ہے کہ ایون ہمارا رجحان بھی جو ہے وہ زیادہ تر ہم مینس کرکٹ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. وومنس کرکٹ کو تبھی بات کی جائے گی جب اس میں کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل سیریز ہو رہی ہے یا پھر کسی ایک پلیئر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. اس کے علاوہ ہم بات ہی نہیں کرتے کہ اس اسٹرکچر کو کیسے امپورٹ کرنا ہے. انٹروڈیوس اگر آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کچھ شوز پہلے بھی ثنا نے بات کی کہ آئی سی سی نے بھی اگر امپورٹنس وائز آپ دیکھیں, انڈر 19 ورلڈ کپ بھی اب براڈ کاسٹ کی طرف آ گیا, انڈر 19 وومنس کرکٹ کو بھی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. تو جہاں گلوبلی اتنا ڈفرنس, ہم تو پہلے ہی پیچھے تھے. اور پھر بات وہی کہ آپ اگلے 3-4 سال کی پلاننگ کر لیں. پلیئرس کا پول ٹھیک ہے, انہانس ہوتا رہے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ 6 ٹیمز یا 7 ٹیمز کا ٹورنامنٹ برا ہے, لیکن یار آپ اس کی کوالٹی تو امپروو کریں. آپ اس کو براڈ کاسٹ نہیں کرتے, آپ اس میں کامنٹری نہیں کراتے, آپ اس کو مارکیٹ نہیں کر پاتے صحیح طرح, پلیئرس کو ایکسپوجر نہیں ملتا. اور جس طرح ثنا نے کہا کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ ایک ون ڈے چیمپئن شپ آپ کھیلنے لگے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے خلاف, تو اس سے پہلے آئی تھنک آپ کے پاس ایمپل اماؤنٹ آف ٹائم تھا کہ آپ ایک ٹورنامنٹ کرا سکتے. آپ نے جو بات کی اس میں اگر میں ایڈ آن کرنا چاہوں تو کپتان میرے لیے سب سے جو کنسٹرکٹڈ ہے وہ کرنی چاہیے, ریکویسٹ ہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, کہ جب ٹورنامنٹ پنڈی میں ہوا تھا آپ کو یاد ہو تو میں اس چیز پہ حیران تھا کہ پاکستان نیشنل پلیئرز کھیل رہی ہیں, وہ ایسٹ ہے پاکستان کی, اور اسٹیڈیم میں وہ میچز نہیں ہو رہے. جس گراؤنڈ پہ وہ میچز کھیلے گئے, احمد بھائی آپ اور میں بھی کھیلتے ہیں, وہاں پر لٹرلی
ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ یار کیا فیلڈ یہاں پر ڈائیو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں, پھر سب سے بڑا مسئلہ کپتان کیا آتا ہے, جب میں نے کہا نا وزٹ کرتا ہوں, آپ بھی وزٹ کرتی ہیں پاکستان, آزاد کشمیر کے آخری کونے تک جاتے ہیں, ٹیلنٹ ہے, لڑکیاں کھیلنا چاہتی ہیں, لیکن جب وہ معاملات آتے ہیں تو لٹرلی فیملی بھی کہتی ہے کہ فیوچر کیا ہے اس کا پھر آگے. دیکھیں, اور بالکل آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, کیونکہ ایک تو فیلڈنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, انجریز کا بڑا ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو آتا ہے آپ کی بیٹنگ سٹرائک ریٹس کا. جب آپ ایسے گراؤنڈز پہ میچز کھیلتے ہیں جہاں کا ایوریج سکور ون ڈے کرکٹ کے اندر 200-220 ہوتا ہے, تو آپ کے بیٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ رن بال یا اس سے تھوڑا سا کم بھی ہم کھیلیں گے تو بڑی اچھی ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا زیادہ تر میچز آپ پراپر انٹرنیشنل اسٹیڈیمز میں کھیلتے ہیں, تو آج کل کی ماڈرن ڈے کرکٹ میں آپ کو پتہ ہے رن بال سے آپ کو اوپر کھیلنا ہے, آپ کو 350 رنز کی طرف بار بار جانا ہے. ہیلی میتھیوز کیونکہ پوری دنیا میں لیگز کھیلتی ہیں, ان کو اندازہ ہے, انہوں نے جس طرح ایکسیلریٹ کیا اپنی اننگز کو, 120 بالوں پہ ان کی تقریباً 100 تھی, اور اس کے بعد 150 بالوں پہ ان کی 140 رنز تھے. جو ایکسیلریشن انہوں نے دکھائی ہے, جس طریقے سے وکٹس دوسری طرف سے گر رہی تھی, وہ ریزن یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی پچز پہ کھیلنے کی عادی ہیں, پر ان کی اچھی پچز پہ بھی کھیلنے کا عادی ایسی ہے کہ ان کو اپنے ایکسیلریشن آتی ہے, اور فٹنس اتنی زبردست ہے. کیونکہ یہ ایکسیلریشن آپ شروع میں تو دیکھ سکتے ہیں کہ آتے ساتھ پلیئر نے پاور پلے یوز کر کے رنز بنا لی, اور پھر اس کو سنگل ڈبل کر کے اننگز کو فنش کر لیا, ٹھیک ہے. آپ نے پورا 100 رن کیا, فٹنس کی, رننگ بٹوین دی وکٹس کی, آپ نے 45 اوورز گراؤنڈ میں گزارے, آخری کے 5 اوورز میں آپ کے پاس اتنی جان, ٹائمنگ اور اسٹرینتھ ہے کہ آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہیلی میتھیوز سے سیکھنے والی ہیں, اور آرگنائزرز سے بھی, کہ ان کو بہتر جگہ پر اپرچونٹی دی جائے تاکہ ہمارے پلیئرز کو عادت ہو. 100 کرنے کی عادت نہیں ہے تو 140 کرنے کی عادت تو دور کی بات ہے. ابھی چماری اٹا پٹو, دوسری طرف ابھی جو میچز ہو رہے ہیں, بہت بڑا میچ ہوا ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کا. ساؤتھ افریقہ کی کپتان نے 180 غالباً کیا وولفارٹ نے, اور 300 رن کو چیز کر دیا چماری اٹا پٹو, 195 ناٹ آؤٹ. تو وہاں کے جو اوپنرز ہیں اور ٹاپ آرڈر بیٹرز ہیں, وہ ڈبل 100 کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے کتنے بیٹرز ہیں, میرے خیال سے صدرہ امین کی 300 ہیں, جویریہ کی 100 ہے, بسما کی ابھی تک کوئی 100 نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی کہ ہم لوگ کیوں ایسے گراؤنڈز پہ نہیں کھیلتے جہاں ہمارے بیٹرز کو 100 بنانے کی عادت ہو. ہم لوگ اب 100 سے معاملہ آگے چلا گیا, لوگ 200 کی طرف پہنچ گئے, تو ہم تو 150 کی طرف بھی نہیں پہنچے, انٹرنیشنل کرکٹ کی حد تک بات ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں سوچنے والی ہیں, ورنہ ہم پیچھے سے پیچھے رہتے جائیں گے. احمد بھائی, یہ تو چیزیں کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ہیں, چاہے اس شو کی بات کریں, جہاں پر بھی ہم ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ ہم کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹ ہے لٹرلی ایک شو شاید کم پڑ جاتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں. محسن نقوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ریکویسٹ بھی ہے, ایک میسیج بھی ہے. چاہے جب کل بھی ہم بات کر رہے تھے, جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان مینس ٹیم کی, لیکن جو انڈر 19 اور پاکستان کا جو گیپ ہے اس کو فلفل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان وومنس کی بھی بات کروں, جو پاکستان وومنس کا بہت عرصے سے آپ کو پتہ ہے لیگ کی بات ہو رہی ہے, لیگ واپس آنی چاہیے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس کو بھی فلفل کرنے کی ضرورت ہے. یار یہ دیکھیں, یہ اتنا ایک ٹرکی سبجیکٹ ہے میرے خیال سے کہ ہم اس کو اس طرح سے ایکسپلور نہیں کر پائے جس طرح سے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اس کے اوپر آپ کو پورا گراف جو ابھی آپ بات کریں نا, حال ہی میں ہم نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پی سی بی نے اسکول کرکٹ بھی شروع کی جو رمضان کپ ہوا. اب میرا سوال وہی ہے, آپ نے وومنس کے لیے کیوں نہیں ایسا انیشیٹو ابھی تک لیا, یا اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں. بات کر رہا ہوں, جب میں موجود تھا گراؤنڈ میں, کپتان سے بات کر رہا تھا, احمد بھائی لٹرلی ہر کوچ نے مجھے یہ بات کی, اسکول کے کوچ نے, کالج کے کوچ نے, کہ لڑکیاں بھی اس راہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہمارا بھی ٹورنامنٹ ہوگا. دیکھیں نا یار, آپ کو ڈفرنس نہیں آپ کریٹ کر سکتے, ٹھیک ہے. ہم خیر پاکستان ٹیلی ویژن پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, ہم جب بھی کپتان بھی کھیل چکی ہیں, ہم نے ٹورنامنٹس اگر کوئی لوکل بھی کروائے ہیں, ایون ود ٹیبلز, وی میڈ شور کہ ویمنس ٹیم اس میں لازمی ہے. آپ کو کلچر چینج کرنا پڑے گا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, ویمن سے فیلڈنگ نہ کریں, بیٹنگ اور بالنگ بھی دیں. آپ مجھے یقین کریں, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب یہ ہفتے کو میچ کھیلتے ہیں کپتان کو فیلڈنگ کرانی ہے. کپتان وہ دن گئے کہ لڑکیاں خالی فیلڈنگ کرتی تھیں. ابھی بھی وہ جو آپ یقین کریں, اگر آپ وہ ویڈیو رانگ ون کی دیکھیں نا, تو وہ آج بھی ہر جگہ کوٹ ہوتی ہے جس طرح ریسیو کرتی ہے. اسٹرائک ریٹ کی بات کری تھی, اس وقت بھی 70 کے اسٹرائک ریٹ سے T20 میں کھیل رہی. خیر اویس دیکھیں, مجھے یاد ہے ابھی جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم حال ہی میں پاکستان آئی تھی, تو مجھے موقع ملا کہ میں وہاں پر تھا. لورا سے بھی میری بات ہوئی, بہت سی ان کی پلیئر سے انٹریکشن رہا, ہم نے انٹرویوز بھی کیے, پروگرامز بھی کیے, بہت ساری پلیئر. دیکھیں کلچر بڑا ضروری ہے. ایک جگہ آئی تھنک آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کی پلیئرز کیمپ کے اندر موجود ہیں, زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں, تو آپس میں جو سینرجی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے پارٹنرشپ صرف آن دا فیلڈ نہیں ہے, آپ آف دا فیلڈ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہو کہ یار یہ ٹیکنیک ایسی ہے, اس کو میں سے بہتر کر سکتے ہیں.
پاکستان وومنس ٹیم میں انفارچونیٹلی وہ کلچر اس طرح سے نہیں نظر آ پاتا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا دیکھیں جو آپ کے حالات تھے آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان کو ٹوٹلی آپ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں رکھیں، کیمپ ختم ہی نہیں ہونا چاہیے نا، آپ جتنا زیادہ اس پہ کام کر سکتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کام کریں، لیکن جب تک آپ اس کو، اور معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گا سیکنڈری سبجیکٹ ٹریٹ کرتے رہیں گے پاکستان وومنس کرکٹ میں، آپ چاہے 6 ٹورنامنٹس کرا دیں سال کے اندر اس طرح سے بہتری نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا فائنینشیل انسینٹیوز از ون پارٹ آف دا پکچر، دنیا جو ہے وہ ایکول پے گریڈس کی طرف چلی گئی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جس طرح ثنا نے کہا کہ آپ ان کو ان گراؤنڈز میں، ان باؤنڈری ڈائمنشنز میں، ان پچز میں کھلا رہے ہیں جہاں پر وہ دیکھیں آپ بات یہ کہ آپ ایک تھریش ہولڈ تک تو پہنچ گئے ہیں، اب آپ نے اس سے بہتر کہاں پر ہونا ہے، اور پھر بات وہی ہے کہ آپ ایک اسمال انڈیکیٹر لگا دیں، ایون کہ ہم ٹاپ ٹیمز کی بات کرتے ہیں، سری لنکا کی بات کرتے ہیں، ویسٹ انڈیز، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، ایون انڈیا کی جو ویمنس ٹیم ہے، آپ یقین کیجئے اگر ہم ثنا ووڈ ایگری کہ ایون یو ایس اے کی ویمنس ٹیم کا ماڈل اسٹڈی کریں جس طریقے سے وہ انویسٹ کر رہے ہیں از آلسو ریمارکیبل، لیکن مایوس کن ہے کہ ہم ابھی تک اسٹرکچر وائز چیزیں نہیں امپروو کر پا رہے، اور میں بار بار کہوں گا کہ وہ ریٹرک اب پرانا ہو گیا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہیں یا انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہے۔ آئی تھنک ثنا بھی ایگری کریں گی کہ چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں، ابھی بھی آئی ایم شیور کہ بہت زیادہ امپروومنٹ ہمیں چاہیے، ایز اے قوم کلچر اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے۔ آج بھی انفارچونیٹ سیناریو ہے کہ خواتین کرکٹ ٹیم کا کیمپ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ کو باہر سے روڈ پوری کور کرنی پڑ رہی ہے، انفارچونیٹ ضرور ہے، وی آر ناٹ ڈوئنگ ایز اے نیشن، لیکن آئی تھنک بہت سی چیزیں جس طرح آپ نے کہا کہ پیرنٹس تیار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ کرکٹ کھیلیں، پھر ہم نے حال ہی میں سپر سٹارز پروڈیوس کیے ہیں، ثنا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ آئیکونس پروڈیوس کریں جن سے کنیکٹ کر سکیں ینگ پلیئرس۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا، لیکن انفارچونیٹ ہے پہلا جو ون ڈے میچ ہے وہ تو ہم شکست ہوئی ہے پاکستان وومنس ٹیم کو، ہیوی ڈیفیٹ ہے جیسے کپتان نے بھی کہا، سائیکولوجیکل کتنا افیکٹ ہوتا ہے دیکھنے والی بات ہے اگلے ون ڈے میچ میں، لیکن کپتان پاکستان ورسز T20 میچ پہ آنا چاہوں گا، کل کیونکہ تھوڑی سی سن لائٹ تھی، آج تو پورا دن جیسے آپ نے بھی کہا کہ کیونکہ اوور کاسٹ کنڈیشن ہے، ہلکی پھلکی بارش بھی ہوتی رہی ہے، ہائی سکورنگ وکٹ ہے، پاکستان سپر لیگ میں بھی آپ کو نظر آیا، ڈیمپنس میٹر تھوڑا بہت وکٹ کو افیکٹ کرے گی؟ آئی تھنک جتنی سی بارش آج ہوئی ہے میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بہت ڈیمپنس آئے گی، کیونکہ بالکل 10-15 منٹ کا بالکل ڈریزل سا تھا، اور پچ تو اوبیسلی اس وقت کورڈ ہوگی، بیچ میں آپ کو پتہ ہے کورز وغیرہ لے آتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو، اگر پریپریشن تھوڑی بہت رول شول ہو بھی رہا ہو، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق آئے گا، کیونکہ ابھی بھی ٹائم کافی تھا اس کے بعد۔ کسی نے مجھے واٹس ایپ کر کے کہا بھائی جان باہر نکل کے دیکھو بارش کیا ہو رہی ہے، اب ہو رہی ہے دوبارہ، میرا خیال ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آئی تھنک آپ کی ٹیم آپ کو کنفرم کر دے گی، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ہو رہی ہے۔ ہاں تو اگر اب بارش ہو رہی ہے تو پھر ڈیمپنس ضرور ہوگی، پر جب تک ہم اسٹوڈیو آئے تھے ٹیم بھی کہہ رہی ہو رہی ہے بات، لیکن آپ پاکستان سپر لیگ کی بات کریں، آئی تھنک ثنا بھی ایگری کریں گے، اس بار ہمیں وہ ٹریڈیشنل پنڈی کا وکٹ نہیں ملا، کیونکہ اس پہ کھڑکی بنوانی پڑے گی، اگر ہمیں اگر پنڈی کے میچز میں تبصرے کرنے ہیں یہاں کھڑکی بناؤ اسٹوڈیو میں۔ تو یار اس بار ہوا یہ تھا کہ کیونکہ بیک ٹو بیک میچز تھے تو پنڈی کا جو گراؤنڈ سٹاف ہے انہوں نے زیادہ پانی لگا دیا تھا پچ کے اوپر، جس کی وجہ سے ہائی اسکورنگ نہیں ہوئے، اور جس طرح پنڈی میں مار پڑتی ہے بولرز کو اس طرح نہیں پڑی، ایون آئی تھنک بولرز زیادہ انجوائے کر رہے تھے پنڈی والی لیگ، ایوری بڈی ایکسپیکٹڈ کہ پنڈی آتے ہی 200 کراس ہو جائے گا، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ اب پچز کی تیاری کیسی ہے، لیکن کچھ لوگ جو کم بیک، آئی تھنک صرف 2 میچوں میں 200 ہوا ہے، باقی کسی میں نہیں ہوا، اور آئی تھنک اگر اوور کاسٹ کنڈیشنز ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کچھ لوگ جو کم بیک کرنا چاہ رہے ہیں، دے وڈ بی لکنگ دیئر لپس رائٹ ناؤ، کہ بہترین موقع ہے۔ آپ کی چڑیا یا میں نہ کہہ رہی ہے بتائیں مجھے، یہاں پر بہت لوگ بیٹھتے ہیں بتاتے نہیں، لیکن تھوڑا سا اگر بات کروں پاکستان ٹیم کی، کپتان ہم لوگ عثمان کی بات کریں، میری بڑی ایکسپیکٹیشن اللہ کرے کہ آج وہ کامیاب بھی ہوں، جو انہوں نے قربانی دی ہے لٹرلی بنتا ہے، لیکن نسیم شاہ کی اگر بات کرنا چاہوں، انجری پرون پیریڈ کے بعد واپس آ رہے ہیں، میں پھر کمپیئر کر رہا ہوں، آئی نو لوگ کہتے ہیں لیگ کرکٹ ہے، لیکن لیگ کرکٹ کا پریشر ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے، جب آپ ملک کے لیے کھیلتے ہیں اس کا پریشر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جب آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہو، نیو بال کمبینیشن ہے، محمد عامر ہوں گے جو نظر آ رہا ہے اسکواڈ آپ کو، نسیم شاہ کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آئی تھنک نسیم شاہ از دا سپر اسٹار ماشاء اللہ، اس وقت پاکستان ٹیم کے دی بیسٹ بولر آپ کا کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے ان کی پرفارمنس جا رہی ہے، اور نہ صرف جو ان کی سب سے بہترین بات ہے کہ کرنچ مومنٹس میں وہ پرفارم کرتے ہیں، چاہے ود دا بیٹ آپ دیکھ لیں چاہے ود دا بال دیکھ لیں، اور یہی ایک سپر اسٹار کی نشانی ہے۔ اچھے بولرز بہت پروڈیوس ہوتے ہیں، پر جب سپر اسٹار کا آپ خطاب کسی کو دیتے ہیں اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کرنچ مومنٹس میں، بڑے میچز میں وہ کیا پرفارم کرتے ہیں، اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بیٹنگ کریں یا بولنگ، جب وہ آتے ہیں گراؤنڈ پر ان کی پرفارمنس بولتی ہے، اور آئی تھنک وی آر لکی کہ ہم اس ایرا میں کرکٹ دیکھ رہے ہیں جس میں نسیم شاہ بھی ہیں، شاہین شاہ افریدی بھی ہیں، اور جس طرح کے ہمارے بولرز موجود ہیں جو سنگل ہینڈلی میچ جتا سکتے ہیں، تو آئی تھنک میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، بہت زبردست کم بیک انہوں نے کیا، اور ایون ان کے بھائی حنین شاہ بھی بڑے ایکسائٹنگ نظر آئے جب ہم نے PSL کور کیا تھا، تو نسیم شاہ ماشاءاللہ پراپر لگتا نظر آتا ہے کہ پراپر فٹنس کر کے فٹ ہو کے ہی از میچ فٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ریئرنگ ٹو گو۔
मोहम्मद आमिर, अहमद भाई, आपका फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, काम किया उनके साथ, लेकिन आई फेल्ट वन थिंग, मुझे पता है कि जो भी मामला तो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एज अ फास्ट बॉलर, बड़ा सीजन फास्ट बॉलर है, थिंकिंग फास्ट बॉलर, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ से मैं लोगों की शायद बातों से डिसएग्री करता हूँ, शायद आप तो बैठे हैं, माजरत आपसे भी शायद डिसएग्री सेंस में करूँ, जब आप बहुत लंबे अरसे के बाद जब आप नेशनल टीम के लिए आते हो ना, तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर डिफरेंट होता है। बेशक आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आपने पाकिस्तान को सर्व किया, आपने लीग्स के अंदर परफॉर्म किया हो, लेकिन कहा ना कि जब आप पाकिस्तान के लिए आते हो, फिर बातें भी हो रही हैं, एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है, कैसे कोप अप आप होगा? ठीक कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक 4 ओवर्स की क्रिकेट के अंदर शायद कोप अप कर जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली यार देखें एक इमोशनल मोमेंट भी होती है किसी भी प्लेयर के लिए। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि हम सारी चीज़ों को साइड पर रखकर कम से कम देखें, एक प्लेयर पाकिस्तान के लिए वापस खेलने जा रहा है, उसकी इमोशनल अटैचमेंट पाकिस्तान कलर्स पहनने की वही होगी जो वो पहली दफ़ा थी। तो आई थिंक अब बहुत सी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और क्रिकेट पर बात करें स्किल वाइज, अगर आप देखें तो जिस तरह सना ने कहा कॉम्बिनेशन वाइज जो पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन नज़र आते हैं, उसमें आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये मसला भी हल हो जाता है कि शाहीन को अब आपको प्रॉबली डेप्थ ओवर्स में शायद ना ले जाना पड़े, क्योंकि उनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा डेप्थ ओवर्स के अंदर। और आमिर का स्किल लेवल जिस तरह आपने कहा कि ज़्यादा है, वेरिएशन यूज़ करते हैं, पेस भी इकोनॉमिकली आपको इकोनॉमिकली पेस मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ कि वो जो आप बात करें कि काम जो करते रहे अपने आप पर, पेस अपना बरकरार रखा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पाकिस्तान में हाल ही में ये प्रॉब्लम चलती आ रही है कि शाहीन का पेस ड्रॉप हुआ इंजरी की वजह से, नसीम ने भी कम बैक करना है, उनका पेस तो खैर वही है। तो आई थिंक साइकोलॉजिकली इट इज़ डेफिनेटली देयर, बट बात वही है कि आपकी सिनर्जी कप्तान के साथ कैसे बनती है, ये कप्तान का काम है। और आई थिंक बाबर आजम खुद क्योंकि अब एज ए कैप्टन वापस आ रहे हैं और एक पूरी एश्योरिटी के साथ आए हैं इस बार, आई डोंट थिंक कि कोई इनसिक्योरिटीज़ टीम के अंदर हैं। अब वो और टीम मैनेजमेंट कैसे प्लेयर्स को डील करती है, देखें ऑब्वियसली इससे पहले बैठे भी होंगे, कुछ बातें भी हुई होंगी, सारी चीज़ों को, एंड आई एम श्योर कि ये प्लेयर्स इतने स्मार्ट हैं, इतने मैच्योर हैं कि दे वुड हैव वो हम कहते हैं बरीड द हैचेट, तो सारी चीज़ों को साइड पर रखकर क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। और आई थिंक अब बात वही है कि अगर आपको याद हो कि एक कल्चर जो सरफराज अहमद जब कप्तान थे टीम के अंदर लेकर आए थे, कि वो जो नेवर एंडिंग स्पिरिट हमें आखिरी गेंद तक नजर आती थी, अब बाबर ने उसको भी एक्सप्लोर करना है। और मेरे ख्याल से जो कुछ टाइम बाबर का कप्तानी से दूर गुजरा है, यू विल फाइंड हिम एज अ डिफरेंट कैप्टन अब जब वो वापस आएंगे। और इसमें मोहम्मद आमिर हो, इवन अगर इमाद वसीम की हम बात करें, आई थिंक जैसा मैं कह रहा हूँ कि बाबर हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। और मैं बहुत खुश हूँ कि अजहर महमूद जिन्होंने टीम के साथ बहुत अच्छा काम किया है, ही इज़ बैक एज हेड कोच, वहाँ से भी उनको बहुत मदद मिलेगी जब आप इस पूरे सिनारियो को कंसिडर करते हैं। और बात वही होती है कि फिर टीम हेल्प्स ईच अदर एज वेल, दूसरे एंड पर क्या सपोर्ट मिल रही है, ये बहुत ज़रूरी है आमिर को। और आपको फिर हम घुमा फिर आके उसी रेटरिक पर आ जाएंगे कि जी रोल क्या डिफाइन किया है कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने, कि भाई आपका ये क्राइटेरिया, ये रोल है, आपसे हमने मिडल ओवर में एक ओवर कराना है, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ ये प्रॉब्लम रही है कि हम अपने ओवर स्मार्टली नहीं मैनेज कर पाए। कप्तान, थोड़ा सा आजम खान की जैसे अपडेट भी आ रही थी, उनका स्कैन अभी इस वक्त रिपोर्ट्स गई हैं, रिपोर्ट सजेस्ट करेंगी क्या वो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कंटिन्यू नहीं करते, इट्स अ बिग फ्लो, बिग मैं कह सकता हूँ कि अपसेट होगा, क्योंकि आपको पता है कि सारा इनके ऊपर ही था कि न्यूजीलैंड में कैसा परफॉर्म करेंगे। अगर वो कंटिन्यू नहीं करते, सेकेंड ऑप्शन आपके पास हारिस अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, हसीबुल्ला। मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो शायद रिप्लेसमेंट्स में हसीबुल्ला को ही अनाउंस किया गया है और उन्हीं को शायद ऑप्शन लिया जाए, क्योंकि पिछली सीरीज़ में भी अगर आप देखें तो दूर दूर तक रिजर्व्स में भी मोहम्मद हारिस का नाम नहीं था। और यही हम कभी कभी गलती कर जाते हैं कि एक टाइम पे प्लेयर को इतना ऊपर चढ़ाते हैं कि भाई नेक्स्ट तुम ही हो, तुम ही ने सब कुछ करना, और उसके बाद वो बिल्कुल सीन से गायब हो जाता है। हसीबुल्ला नो डाउट बड़ा अच्छा टैलेंट है, बट अगर हम सीज़न की बात करें तो बैटिंग में उस तरह से नहीं उन्होंने परफॉर्म किया, कीपिंग उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पर टैलेंट उनके अंदर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। पर काफ़ी बड़ा ब्लो होगा आज़म खान का, क्योंकि अगर आप देखें 12 मैच आपके वर्ल्ड कप से पहले हैं टोटल, उसमें से 5 मैचेस की सीरीज़ में अगर आप निकल जाते हैं तो देखना होगा कि किस तरीके से फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्या तब्दीली होगी या नहीं होगी, ये एक बड़ा फ़ैसला। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि जो काकूल भेजने का फ़ैसला है, मुझे लगता है कि वो जो टाइमिंग थी वो मुझे इतनी ठीक नहीं लगी, क्योंकि आप देखें एन वर्ल्ड कप से 1.5-2 महीने पहले की बात है, और वो वैसी ट्रेनिंग है जो शायद इनमें से बहुत से खिलाड़ियों ने कभी भी ना की हो। और वो इंजरीज, मसल रिलैक्सेशन की बात कर रही हैं, लेकिन मैं ओवरऑल लोड मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ। गलत नहीं, आई थिंक बहुत सी इंजरीज उसी का अब एक जो है पोस्ट कर्सर होंगी जो अब हमें मैं नजर यही आएंगी। आपसे बात करने लगी हूँ कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग आपने की अब आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र आएगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग थी जो पूरे साल में आपने नहीं की हुई। पहाड़ पत्थर उठा के अगर हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, डिफरेंट मसल्स यूज़ होंगे जो आप नॉर्मल स्प्रिंट करते हैं या एंड्योरेंस करते हैं, तो टाइमिंग उसकी बड़ी क्रूशल है। आपने यही तैयारी करवानी है, आप
किसी भी बड़े इवेंट से कम साल पहले 8 महीने पहले करवाएं, तो अगर कुछ निगल शिगल्स हों भी तो वो आप टूर्नामेंट तक रिकवर कर जाएं। तो जब आपके बॉडी के ऊपर इतना लोड एकदम से डलता है, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता नतीजे नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उस चीज़ से 100% हुआ होगा, बट एक फैक्टर वो हो सकता है। ठीक है अहमद भाई, यहाँ पर दो चीज़ें ना कि अगर मसल रिलैक्सेशन की बात करूं, क्योंकि आप अगर इंटेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपको रिलैक्स भी अपना मसल रखना पड़ता है। आप डायरेक्टली, ठीक है लोग कह रहे हैं कि सी टीम जो भी, लेकिन हाई इंटेंसिटी गेम है न्यूजीलैंड, और आपको पता है कि स्क्वाड इधर से ही मैंने आगे जाना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, वो भी अफेक्ट तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मेरी हाल ही में पाकिस्तान के एक प्लेयर से भी बात हुई जो भी टीम का हिस्सा भी हैं। उन्होंने एक पॉइंट रेस किया कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि यार पर्सनलाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपने आज़म का एक क्राइटेरिया या चार्ट बना दिया तो फिर आपको उसको उस हिसाब से लेकर जाना है। ऐसे नहीं है कि आप जो आपके 16 के 16 प्लेयर्स हैं उनको वही फिटनेस कराएं जो आपने आज़म को करानी है। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो ऑलरेडी फिट हैं, तो उनको जब आप ओवर एक्सर्ट कराते हैं तो फिर वो बॉडीज़ ब्रेक डाउन हो जाती हैं। और जिस तरह सना ने कहा, पिछले 2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में वो फिटनेस टेस्ट का कल्चर नहीं रहा, तो एकदम से आप क्रैश कोर्स नहीं करा सकते। हाँ ठीक है, शायद आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स मिल भी जाएं, बट लॉन्ग रन में हमें पता है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ईजिली उनकी बॉडीज़ ब्रेक डाउन कर जाती हैं। और पर्सनलाइज बात जो आप कर रहे हैं व्यूअर्स को आम लफ्ज़ों में समझाने के लिए, अगर एक प्लेयर फॉर एग्जांपल 50 पुशअप्स लगा सकता है 2 मिनट के अंदर, तो आप 1 महीने के कैंप में उसको 80 पे 70 पे लेके जा सकते हैं, उसको आप 200 पे लिंक लेके जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल 120 पुशअप लगा सकते हैं, उसको आप पुश कर सकते हैं कि तुम 130 140 की तरफ तक कर लो इसको। तो बात ये कि अगर एक बंदे का जो बेसलाइन फिटनेस है, आप उसी के ऊपर उसको ट्रेन करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम जब ट्रेनिंग कराने जाते हैं, अच्छा तुमने पूरी साल ट्रेनिंग नहीं की, अब तुम्हें रगड़ा लगेगा, उसमें फिर इंजरीज का चांस वो 150 कर रहे हो, तुम भी 150। अहमद भाई क्योंकि टाइम इसको 2 ओवर हो रहा है, मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा, टूर डी रोमांडो जो साइकिल रेस है अपना, आपको पता 23 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 657 किलोमीटर का ये अपना तवील ट्रैक है, 5 दिन की रेस है। इससे बड़ी भी कोई रेस है? एक नया रिकॉर्ड सेट हो जाएगा। मुख्तलिफ जो रेसेस होती हैं, वुएल्टा है, वुएल्टा एस्पाना है, कैटालूनिया है, जीरो डी इटालिया है, बहुत सारी रेसेस हैं जो वेरी करती हैं कोर्स वाइज कोर्स। बट ये ज़रूर है कि ये जो है एक नया रिकॉर्ड एंड्योरेंस का सेट कर देगी एज़ फार एज़ द किलोमीटर्स आर कंसर्न। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं माजरत के साथ जो पिछला टॉपिक हमारा बस ख़त्म हो गया, मैं ये कह दूं कि बाज़ औक़ात टीम से बाहर बैठना भी आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है। तो ये आप लॉन्गर रन में ज़रूर समझेंगे कि मैंने क्यों कहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सीरीज़ को एज अ लास्ट सीरीज़ भी देख रहे थे बहुत सारे। लेकिन टाइम का वक्त अब खत्म होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शायद मुझे ना कहीं बाहर बिठा दें अगले मैच में। अहमद भाई चल भाई तो 12th मैन एक पैकेज देखते हैं जी। रोमांडो साइकिल रेस में हमें इजाजत दें, बड़ी इंपॉर्टेंट रेस होगी क्योंकि जैसे अहमद भाई ने कहा इट्स तवील अपना रास्ता है, 657 किलोमीटर की ये 5 मरले में मुश्तमिल है। पैकेज देके और हमारी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। टूर डी रोमांडी साइकिल रेस का 67वां एडिशन 23 अप्रैल से स्विट्जरलैंड में शुरू हो रहा है, जिसमें दुनिया के नामवर साइकिलिस्ट शिरकत कर रहे हैं। टूर डी रोमांडी साइकिल रेस के 657 किलोमीटर के तवील ट्रैक में 17.7 किलोमीटर टाइम ट्रेलिंग और 2 पहाड़ी चोटियों पर मुश्तमिल है। ये साइकिल रेस 5 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। साइकिल रेस 6 रोज जारी रहने के बाद 28 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगी। रेस का आगाज रोडी स्टेट पर 2.28 किलोमीटर के साथ होता है। आखिरी 1.2 किलोमीटर तंग ट्रैक है, जिस पर 90 डिग्री के खतरनाक मोड़ का सामना करना पड़ता है। इसी ट्रैक से रेस में हिस्सा लेने वालों की वापसी होती है। दूसरे रोज रेस का पहला मरहला शुरू होता है और ये रोडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट से शुरू होता है और 165.7 किलोमीटर का फासला तय करना होता है। लोरेटी की चढ़ाई के ऊपर से साइकिल सवार नीचे शहर को देख सकेंगे। दूसरा मरहला गुज़श्ता रोज के इख्तिताम प्रेबर्ग से शुरू होता है और ये 171 किलोमीटर के फासले पर सलमान लेस मार्क्रूट्स की तरफ जनूब की समत में तय करना होता है। तीसरा मरहला टाइम ट्रायल 15.5 किलोमीटर के रूलिंग रूट पर मुश्तमिल है, जबकि चौथा राउंड 151.7 किलोमीटर की बुलंदी के साथ तय करना होता है, जिसमें मजमूई तौर पर 5 मुख्तलिफ चढ़ाइयाँ शामिल हैं। रेस का आखिरी मरहला जेनीवा मेट्रोपॉलिटन एरिया में 150.8 किलोमीटर के रोलिंग रूट के साथ तरतीब दिया गया है, जो वर्नियर में शुरू और खत्म होता है। शुरू से मरकजी रास्ता 35 किलोमीटर का सर्किट है, जो 4 बार मुकम्मल किया जाता है, जिसके दरमियान में एक चढ़ाई है।